अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, एक अच्छी खबर से आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज मिसाके पार्लिमान की पाकिस्तान में बात हो रही है, जमहूरियत को मजबूत करने की बात हो रही है और पार्लियामेंट के इदारे को, उसकी इक़दार को मजबूत करने की बात हुई आज। इसी के हवाले से बात करेंगे। मौजूदा पार्लिमानी जो हमारा निज़ाम है, इसमें हुकूमत के बाद कौमी असम्बली के जो कस्टोडियन हैं स्पीकर अयाज सादिक साहब, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की आज तजवीज़ दी है और उन्होंने अपोजिशन की तरफ मुफाहमत का हाथ बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि जो माजी में चीज़ें होती रहीं, जो बातें होती रहीं, उसको भूल जाएं और अब आगे बढ़ें। वक्त आ गया कि अब हम आगे जाएं और क्यों नहीं हम सब मिलकर, तमाम सियासी जमातें मिलकर, हमारी लीडरशिप आपस में बैठकर चार्टर ऑफ पार्लियामेंट साइन क्यों नहीं कर सकती। हमें ये साइन करना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ें और मज़ीद मेच्योरिटी का मुज़ाहरा करें। इसके हवाले से हम आज में प्रोग्राम में बात करेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई, इसका ओवरऑल क्या इम्पैक्ट होगा। और जब हम अपोजिशन की बात करते हैं तो क्या अपोजिशन उसी तरह रिस्पॉन्ड करेगी जो पॉजिटिवली हम इस वक्त चाहते हैं कि हो। तमाम तर लीडरशिप अगर इकट्ठी बैठती है तो उसमें फिर पॉजिटिविटी नज़र आनी चाहिए, उसमें फिर मसाइल नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं ये मसाइल के हल की तरफ जाने के लिए हो रही हैं, मुफाहमत की तरफ जाने के लिए हो रही हैं। चाहे अपोजिशन हो, हुकूमत हो, इत्तेहादी जमातें हों, सब मिलकर बैठें और अपने मसाइल को हल करें और पार्लियामेंट को मज़ीद मजबूत करें। इसका ये कहा जा सकता है कि फ़ौरी तौर पर इस तजवीज़ को का जो रद्द-ए-अमल आया, तमाम इत्तेहादी जमातें ऑब्वियसली सब सेम पेज पर हैं। अपोजिशन के हवाले से हम इस वक्त गुफ्तगू करेंगे। बहरहाल एक 16 रुकनी जो कमेटी है उसके क़याम की करारदाद मंजूर कर ली गई है। वो कमेटी जो है मज़ीद चीज़ों को आगे लेकर चलेगी, किस तरह से ये सारा काम टेक्निकली आगे बढ़ेगा इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन ये एक बहुत अच्छी तजवीज़ है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इससे पहले हम मिसाके जमहूरियत की बात सुनते रहे हैं, मिसाके मईशत की हम बात सुनते रहे हैं, ये चीज़ें हमारे लिए नई नहीं हैं। लेकिन जब मिसाके पार्लिमान की बात हुई है तो ये एक नई चीज़ है हमारी सियासत में, इसको हम ऑब्ज़र्व करने जा रहे हैं। इसका आगे किस किस्म का इम्पैक्ट होगा इस पर प्रोग्राम में बात होगी। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, मुझे ज्वाइन कर रही हैं शहनीला अमार साहिबा, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं आगा इकरार हारून साहब। आप चारों को प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। और इससे पहले कि हम इस पर अपनी डिस्कशन का आगाज़ करें, आज जो पार्लियामेंट में बड़ा अच्छा खुशगवार हमें माहौल नज़र आया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की और बाकी भी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज जो हैं उनमें आज की तकरीर की। और ख़ास तौर पर जो स्पीकर अयाज सादिक साहब ने कहा, मैं ये चाहती हूँ कि वो आप सुन लें और फिर आकर उस पर हम बात करते हैं। हम सब ने जो आज बात की पॉजिटिव, हम भूल जाएं कि माजी में क्या हुआ। हमारी लीडरशिप आपस में बैठे ना बैठे, मगर क्या हम पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट की खातिर, बेहतरी की खातिर, क्या हम कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं साइन कर सकते? क्या हम लोग इकट्ठे बैठ के नहीं कर सकते? क्या हम लोग बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते? ये गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने कहा क्या हम बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते, हम चार्टर ऑफ पार्लियामेंट साइन नहीं कर सकते, अब जो है वो रूल्स तय करने होंगे। इस पर हम पहले मैं चाहती हूँ कि ओपिनियन लेते हैं रशीद साफ़ी साहब की। साफ़ी साहब मुझे बताइएगा, एक तो ये कि किन हालातों वाक़यात के तनाजुर में आज ये तजवीज़ दी गई है, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई, इस पर पहले बात कर लेते हैं, फिर हम इसका ओवरऑल जो इम्पैक्ट होगा, इसकी इफ़ादियत है, उस पर बात करेंगे। शुक्रिया नाहिद। वैसे बदकिस्मती से पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख़ को इतनी ज़्यादा शानदार और ताबनाक नहीं रही है कि हम ये कह सकें कि ये जो 2 दिन पहले वाक़या हुआ है पार्लिमान के आसपास और पार्लिमान के हदूद में अपोजिशन का दावा है। इससे पहले भी हमने देखा था कि पीटीआई के आखिरी दौर में जब उन पार्लिमान के पूरे पार्लिमान ने करारदाद मंजूर की और बानी पीटीआई जो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, तो उस वक्त भी एक जमात और एक टोली की जानिब से पार्लिमानी निज़ाम की सही पासदारी नहीं की गई। हमने उस वक्त देखा था कि कासिम सोरी साहब, जिसको बाद में अदालत ने मुजरिम करार दिया था और आर्टिकल 6 के तहत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दिया था, असद कैसर साहब का किरदार भी हमारे सामने था। लेकिन जिस तरह स्पीकर साहब ने आज तजवीज़ दी कि हम माजी के जो गलत तजुर्बात है या जो हमारी गलत रिवायात है उसको वक्ती तौर पर अगर हम बुला दें और आज से अगर एक नए पार्लिमानी सफ़र का आगाज़ करें तो बेहतर बात होगी। तो हम भी माजी में कुछ ज़्यादा नहीं कुरेदते
اس لیے جو اسپیکر صاحب نے آج جو مثبت تجویز دی اور اس کا مثبت رد عمل سامنے آیا تھا فلور آف دا ہاؤس پہ، ہم اس پہ توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ یقینی طور پر آپ کی بات درست ہے، اور آپ نے ناظرین کو ابتدائیہ میں یاد دلایا کہ ماضی میں ہم نے میثاقی جمہوریت اور میثاقی معیشت کی باتیں سنی تھی، لیکن میثاق پارلیمان کی بات ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں، اور یہ خوشگوار حیرت ہے کہ اس پہ اپوزیشن نے بھی حکومتی بینچز کا ساتھ دینے کا عندیہ دیا ہے، اور خود فرما رہی ہے کہ آج تجویز سامنے آئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر عطا تارڑ صاحب کی ایک اچھی تقریر اور قرارداد کا پیش ہونا، پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایک بھرپور خطاب، اور پھر 16 رکنی کمیٹی کا قیام، پھر اپوزیشن کی جانب سے گور خان صاحب کا مثبت رد عمل، تو یہ تمام چیزیں پارلیمانی نظام کے لیے ہمیں مثبت دکھائی دیے ہیں، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ماضی میں ہم نے جو موجودہ حکومت اور موجودہ وزیر اعظم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میثاق معیشت ہو، میثاق جمہوریت ہو، لیکن وہ تو نہیں ہو سکا، لیکن اب ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ میثاق پارلیمان کی پہ جو پارلیمانی جماعتیں ہیں وہ عمل درآمد کرنے کے لیے پیش رفت دکھائے گی۔ آج ہم نے یہ دیکھ لیا کہ حکومت، جس کی ترجمانی بھرپور انداز میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے کی، فلور آف دا ہاؤس پہ یقین دہانی کروائی کہ حکومتی بینچز کی جانب سے اشتعال کی کوئی پالیسی اختیار نہیں کی جائے گی، اور جو اسپیکر جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے سردار ایاز صادق صاحب نے جو تجویز دی ہے، اس میں حکومت ہر ممکن تعاون کرے گی۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے اس پہ عملی طور پر کیا اقدامات ہوتے ہیں، کیا یہ تجویز جو ہے عملی طور پر نافذ العمل ہو سکتی ہے۔ اگر یہ ایسا ہوا تو یہ پاکستان کے پارلیمان کے لیے، یہ پاکستان کے پارلیمانی نظام کے لیے، یہ ہماری جمہوری سسٹم کے لیے نیک شگون ثابت ہوگا۔ گوچہ ہم نے دیکھ لیا کہ پی ٹی آئی کے جو سرکردہ رہنما تھے انہوں نے اس تجویز سے اتفاق بھی کیا ہے، اور انہوں نے ایسا تاثر دیا ہے کہ وہ اسپیکر کا ساتھ دیں گے، حکومتی بینچوں کا ساتھ دیں گے، پارلیمان کے جو توقیر میں اضافے کے لیے جو ایک تجویز سامنے آئی ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسی پارلیمان کے فلور پر اور اسی پارلیمان کی حدود میں پی ٹی آئی کے چیئرمین گور خان صاحب اور عمر ایوب صاحب جب انہوں نے 2-3 دن پہلے علی امین گھنٹاپور صاحب کے غلط رویے پہ معافی مانگی، تو اڈیالہ کے ایک باسی نے اس کی مخالفت کی، اور اس کو ڈر اور خوف اور ان لوگوں کو حتیٰ پارٹی چھوڑنے کا مشورہ انہوں نے دیا۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اڈیالہ کی طرف سے اس تجویز پہ کیا رد عمل آتا ہے، کیونکہ یہ جو اشتعال ہے، یہ جو ہمارے بیچ میں سیاسی تلخیہ ہے، اس کی کنجی جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں اڈیالہ کے ایک باسی ہے ان کے پاس ہے۔ اگر ان کی طرف سے مثبت رد عمل کا اظہار ہوگا تو پھر ہمیں زیادہ امید رکھنی چاہیے کہ یہ میثاق پارلیمان کم از کم اس میں کچھ عملی طور پر ہمیں پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آئے گی پھر۔ ٹھیک ہے، اچھا شہنیلا، آپ کیا کہیں گی پارلیمنٹ رولز طے کرنے کے لیے اس وقت ہمیں اپوزیشن اور سیاسی جماعتیں کیا ایک پیش میں نظر آ رہی ہیں؟ آج بیرسٹر گوہر صاحب نے اس کو رسپونڈ کیا ہے، اچھے طریقے سے کیا ہے، لیکن صافی صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اڈیالہ سے اگر اشارہ ہوگا تو پھر چیزیں اس کے مطابق چلیں گی۔ کیا پارلیمانی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے، پارلیمنٹ جیسے ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی لچک دکھائی جائے گی؟ شکریہ ناہید۔ دیکھیں، آج ہے 11 ستمبر، قائد اعظم کی برسی ہے۔ قائد اعظم نے پاکستان کو جمہوری طریقے سے حاصل کیا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کے اندر جب جمہوریت کمزور ہوتی ہے تو غیر جمہوری قوتیں جو فائدہ اٹھاتی ہیں، پارلیمنٹ جو ہیں دیکھیں مدر آف آل انسٹیٹیوشن ہے، اس وجہ سے کہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں جو لوگ وہ عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ریاست کے لیے جو ہے وہ ایک قاعدہ و ضوابط بنانے ہیں کہ آپ کی ریاست کس طرح سے چلے گی۔ تو اس کی جو توقیر کرنا ہوتا ہے ایک طرح سے آپ ریاست کی توقیر کر رہے ہیں، آپ عوام کے اجتماعی شعور کی جو ہے تو وہ تقدس کو پامال کر رہے ہوتے ہیں، جس کو رسپیکٹ نہیں دے رہے ہیں۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی کبھی آپس میں جو سیاسی جماعتیں ہوتی تھیں ان کی جتنی بھی آپس میں رنجش ہوتی تھی، کوئی بھی پارلیمنٹ کے اوپر حملہ نہیں کرتا تھا، پارلیمنٹ کو گالی نہیں دیتا ہوتا تھا، ان کی آپس میں رنجشیں چل رہی ہوتی تھی، وہ ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے تھے۔ لیکن جو بدقسمتی سے ایک سیاسی ایلیمنٹ ہماری سیاست کے اندر آ گیا نا پی ٹی آئی کے نام سے،
उन्होंने सबसे पहले इस पार्लियामेंट को बेतुकीर करना शुरू कर दिया कि पार्लियामेंट को गाली दी गई, पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया गया, पार्लियामेंट में मौजूद लोगों को गद्दार करार दे दिया गया। नवाज लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, उन्होंने हमेशा पार्लियामेंट की सुपरमेसी की बात की है। तो वही बात आज पार्लियामेंट के अंदर जो अयाज सादिक हैं, जो स्पीकर हैं, उन्होंने बात की और उन्होंने 2014 में भी पार्लियामेंट की कस्टोडियन के तौर पे अपना रोल अदा करने की कोशिश की, आज भी की। अगर उनके बरक्स पीटीआई का कोई यहाँ पे स्पीकर बैठा होता तो हमने माजी में देखा वो तो प्रोडक्शन आर्डर भी जारी नहीं कर रहे होते थे पार्लियामेंटेरियंस के, जबकि अयाज सादिक साहब ने आज फौरन उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी किए और हमें उनके लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए नजर भी आए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर ये रियलाइज़ कर गए हैं कि पार्लियामेंट अगर मजबूत होगी तो आपके मुल्क में जमहूरियत मजबूत होगी और फिर कोई फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। लेकिन बदकिस्मती वही आ जाती है पीटीआई की कि जो उनके बानी पीटीआई है ना, वो किसी भी इदारे की तकरीम नहीं करते हैं। वो सिर्फ कहते हैं कि मैं हूँ तो पाकिस्तान है, अगर मैं नहीं हूँ तो पाकिस्तान भी नहीं, कोई इदारा भी नहीं। अगर मैं हुकूमत में हूँ तो आपने, अगर मैं पार्लियामेंट में तो आपने पार्लियामेंट की इज्जत करनी है, मैं नहीं हूँ तो पार्लियामेंट की इज्जत। पार्लियामेंट को गाली भी उन्होंने बनाया। उनके अगर लोग बैठे हुए पार्लियामेंट के अंदर और अगर उनको एहसास हो रहा है और वो सोच रहे हैं कि हम हुकूमत के पास जाएंगे, मुज़ाकरात करेंगे, तो बानी पीटीआई जब तक नहीं चाहेंगे तो कोई भी बेल जो मुंडे नहीं चढ़ेगी। क्योंकि पहले भी हमने देखा कि हुकूमत ने उनको मुज़ाकरात की दावत दी, वो मुज़ाकरात के लिए बैठ जाते थे, लेकिन उसके बाद वो मुज़ाकरात फ़ौरन ख़त्म हो जाते थे। वजह क्या बताई जाती थी कि बानी पीटीआई जो वो नहीं चाहते थे, वो पीछे हट जाते हैं। तो जब उधर मैच्योरिटी नहीं आएगी, उनकी सोच नहीं बदलेगी, जब तक वो अपना तर्ज सियासत ठीक नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक पीटीआई की सियासत में कोई तब्दीली नहीं आएगी, वो बाकी जमातों के साथ नहीं जाके बैठेंगे। बड़ी अच्छी बात थी जब जो बैरिस्टर गौहर थे, उन्होंने अचकज़ई साहब ने जब इस्तीफ़ा दिया था तो उन्होंने उनको कहा था कि आप इस्तीफ़ा मत दे, पार्लियामेंट के अंदर रहें। यानी कि जो सेकंड जो लीडरशिप है, थर्ड लीडरशिप है, शायद वो एहसास कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि जो बानी पीटीआई हैं, उनके नज़दीक आपके नंबर तभी बनते हैं जब आप किसी को उतनी ज़ोर से गाली देते हैं जितनी कि बानी पीटीआई चाहते हैं। उतनी ज़ोर से दशनाम तराजी जब आप करेंगे तो वो आप उनके नज़दीक जो है वो अच्छा मोतबर मकाम हासिल कर सकते हैं। जब वहाँ सोच नहीं बदलेगी ना, उस वक्त तक मुझे पीटीआई की सोच बदलती हुई नज़र नहीं आ रही। तो मिसाक जमहूरियत, मिसाक मैशत हो जाए या पार्लियामेंट के लिए कोई चार्टर हो जाए, वो तब तक नहीं होगा जब तक के बानी पीटीआई अपनी सोच तब्दील नहीं करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी क्या राय है? एक तो ये कि चार्टर ऑफ पार्लियामेंट कितना अहम है पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए, इसकी इक़दार को मजबूत करने के लिए, और दूसरा जो बात हम ये कर रहे हैं, क्या अपोजिशन की तरफ से बज़ाहिर इस वक्त तो हमें सेम पेज पे नज़र आ रहे हैं, क्या वो उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे जैसे वो आज करें? आगे ये सिलसिला इसी तरह से बढ़ेगा? शुक्रिया नाहिद। अभी बड़ी दो फंडामेंटल बातें हुई। एक बात ये कि जब तक बानी पीटीआई मैच्योरिटी नहीं दिखाते, इसमें मैं एक तरमीम करना चाहता हूँ कि जब तक बानी पीटीआई अपनी नीयत दुरुस्त नहीं करते। प्रॉब्लम क्या है उनके साथ? उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो पार्लियामेंट्री सिस्टम पर यकीन नहीं रखते। आज जो गुफ्तगू शुरू हुई और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर से, तो उन्होंने इब्तिदा कहाँ से की? उन्होंने इब्तिदा की मिसाक जमहूरियत से, और उन्हें बताया कि जब हम आपस में लड़ते थे, जब मेरी वालदा को जेल में डालने वाले, मेरे वालिद को जेल में डालने वाले और हम उनको जेल में डालने वाले आपस में लड़ते थे, तो उसके नतीजे में पार्लियामान, आइन और जमहूरियत ये मुतासिर होती थी। तो फिर हमारी समझ में आया कि हमें मामलात को ठीक करना है और हमें जमहूरियत पर एक मिसाक करना है, एक मुआहदा करना है। और फिर वो मुआहदा हुआ। फिर उन्होंने एक और बात कही, जैसे ही मुआहदा हुआ उसके फ़ौरन बाद इस मुआहदे को ख़राब करने के लिए कुछ खुफिया लोगों ने इन लोगों को ला खड़ा किया और उन्होंने आके इसको नुकसान पहुंचाया। एक बात इन्होंने ये कि ये यूँ समझ लीजिए कि आज जो किताब लिखी गई है उसका ये पेश लफ्ज़ था, जो असल मजमून था, जो असल उसकी तफसील थी, वो ख्वाजा आसिफ ने बयान की। ख्वाजा आसिफ ने वो फिर बताया कि दरअसल हम तो रूल्स ऑफ द गेम तय कर रहे थे, मिसाके जमहूरियत की तरफ बाद में बढ़े, और जब बढ़े तो फिर उसके नतीजे में हमने सारी गलतियाँ ठीक की। फिर हमने ये जो सूबों के हिस्से हैं उनको ठीक किया, फिर 18वीं तरमीम लेके आए वगैरह वगैरह। यानी ये जब उन्होंने बात कही तो उसके साथ ही एक और बात कही जो मैं समझता हूँ कि आज की बहस का हासिल है। आज की बहस का हासिल ये बात है, उन्होंने कहा कि जो मिसाक जमहूरियत हमने किया था,
ہم اس پہ نظر ثانی کر لیتے ہیں اور ہم اس کی جو بیس ہے اس کو براڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک. براڈ بیس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں پاکستان تحریک انصاف کو شامل کر لیتے ہیں. یہ ہے آج کی بحث کا لب لباب. اور اس لب لباب کو جو تقویت پہنچائی وہ وفاقی وزیر اطلاعات نے پہنچائی جب انہوں نے کہا کہ ہم تو نسل در نسل گرفتار ہوتے چلے آئے ہیں, ہم مار کھاتے رہے جمہوریت کے لیے, لیکن اس کے باوجود ہم جمہوریت کے لیے ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کو, ان کے ساتھ بات کرنے کو, ہاتھ ملانے کو تیار ہیں جو ہمارے ساتھ ہاتھ ملانا نہیں چاہتے. کیا مطلب ہے کہ ہم آپ کو بھی اس فورم پر لا رہے ہیں, آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. اس کی دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہم آپ کو میثاق جمہوریت میں لانے کے لیے تیار ہیں. تو یہ بات وفاقی وزیر اطلاعات کی طرف سے بھی کہی. تو بات یہ ہے کہ اب امتحان میں آ گئی ہے پاکستان تحریک انصاف. اگر آپ لعنت بھیجتے تھے پارلیمنٹ پہ تو اس کی کوئی وجہ تھی, وہ صرف جذباتیت نہیں تھی. وہ بعد میں پتہ چل گیا کہ آپ تو صدارتی نظام کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. صدارتی نظام کی طرف اگر لے کے جاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک صوبے سے ووٹ لیں گے, آپ کو کے پی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلوچستان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ زیادہ آپ کو سندھ میں چلے جائیں گے اور آپ صدر بن کے بیٹھ جائیں گے اور آپ یوں کہہ لیں کہ آمر مطلق بن جائیں گے. لیکن پاکستان کی جمہوری سیاسی جماعتیں, پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, جمعیت علماء اسلام, آپ کے اتحادی اچکزئی صاحب, یہ سب اس پہ یقین نہیں رکھتے. تو اب آپ کا امتحان ہے کہ کیا آپ پارلیمان کا جو ایک میثاق ہے اس پہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. اگر تو آپ آ جاتے ہیں تو پھر تو کوئی بات بنے گی, ورنہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بدنیت بھی ہیں اس ملک کو, اس کی پارلیمنٹ کو, اس کی جمہوریت کو, اس کے آئین کو, اس سب کے درپے ہیں. اور جب جو آپ انتشار پیدا کرتے ہیں, جب آپ وفاق کو گالی دیتے ہیں, جب آپ اداروں کو گالیاں دیتے ہیں, جب آپ شخصیات پر ذاتی بلو دی بیلٹ حملے کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انتشار جو آپ پھیلا رہے ہیں اس کا کوئی مقصد ہے, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس سسٹم کے خلاف. ٹھیک ہے آغا اقرار صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ چیزیں تو آگے بڑھ رہی ہیں, ڈیولپمنٹ ہوئی ہے 16 رکنی کمیٹی کے حوالے سے بھی, اور بظاہر سب سیم پیج پر ہیں, لیکن آپ کی کیا رائے ہے اوور آل اس کو امپلیمنٹ کروانے میں میثاق پارلیمان میں جو کردار اپوزیشن کا ہے, کیا وہ کردار ادا کرے گی, کس حد تک تعاون کرے گی آپ کی رائے میں؟ بہت شکریہ نہیں صاحبہ. بات یہ ہے کہ آج کا دن جیسے کہ تمام دوستوں نے کہا ہے ایک بہت تاریخی دن ہے میرے لیے بھی, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ چارٹر آف پارلیمنٹ کی نہ صرف بات ہوئی ہے بلکہ اس کے اوپر ایک ریزولوشن جو ہے وہ یونانیمسلی اپروو بھی ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں جو کچھ پارلیمنٹ میں ہوا اس کے اوپر آج اپنا سرجنٹ ایٹ آرمز کو معطل کرنا ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے اسپیکر کی طرف سے, تاکہ انہوں نے ایک آپ سمجھے کہ ایک سینس بھیجی ہے تمام ہاؤس کو کہ اس ہاؤس کو ہاؤس ہی نے چلانا ہے, اور اس ہاؤس کے اوپر کسی قسم کی اگر باہر سے کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو وہ پسند نہیں کی جائے گی. دیکھیں میں ہمیشہ سے, بلکہ کوئی دفعہ میرے خیال میں آپ سے بھی بات ہوئی, میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پارلیمان کے فیصلے پارلیمان کے اندر ہی حل ہونے چاہیے. اور اسی لیے میں ایون جو یہ کانسیپٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں آل پارٹی کانفرنس کا, اے پی سیز کا, میں اس کے بھی خلاف رہا ہوں, میں لکھتا بھی رہا ہوں اس کے خلاف. کیونکہ اے پی سی جب آپ بلاتے ہیں تو بیسکلی آپ یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ پارلیمنٹ خدا نہ خاصا ناکام ہو گیا ہے, اسی لیے پارلیمنٹ سے باہر جا کے آپ ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں اور ڈیلیبریشن کر رہے ہوتے ہیں. سب کچھ پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے, اور جب آپ پارلیمنٹ کے اندر یہ سب کچھ کریں گے تو پھر ایک بہت سٹرونگ سینس جائے گی تمام اداروں کو کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ واقعی ہی ایک سوورن ادارہ ہے جس کے بیچ میں تمام لوگ من حیث القوم irrespective of their backgrounds they are together. اور یہ چارٹر آف پارلیمنٹ جو ہے میں اس کو بہت پازیٹیولی لگ رہا کہ یہ ہو جائے گا. جیسے کہ آپ نے مجھے کہا کہ آپ اس کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ جو بیان گڈا پور صاحب کی زبان استعمال کرنے کے بعد جو بیان اس شخص کے طرف سے آیا ہے جو جیل میں ہے, اس بیان نے پوری کی پوری جو پارلیمنٹری پارٹی ہے پی ٹی آئی کی اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا اور امبیرس کر دیا بہت سٹرونگلی. اور اس کی امبیرسمنٹ اب آپ کو نظر بھی آئے گی کہ جو ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اپنے آپ کو ایک
تھوڑا سا ایک فاصلہ ایک ڈسٹنس دیتے نظر آئیں گے. اسی لیے انہوں نے آج چارٹر آف جو پارلیمنٹ ہے اس کو یونینیمسلی ایکسیپٹ کر لیا ہے. آج انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ ابھی اپنا نہ ووٹنگ کرائیں یا یونینیمسلی پاس نہیں کریں گے, ہمیں اس سے پوچھ لینے دیں جو جیل کے اندر ہے. یہ ڈیولپمنٹ میرا خیال ہے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, اور اس کے فار ریچنگ جو ہے وہ انشاءاللہ پازیٹیو کانسیکوینسز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب, بڑی اچھی تقاریر ہوئی ہیں آج, اور اس میں ایاز صادق صاحب نے جو تجویز دی ہے اس کو رسپونڈ کیا گیا ہے, اور خواجہ آصف صاحب کی سپیچ بڑی اچھی رہی ہے, تارڑ صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی ہے, بلاول بھٹو زرداری کی بھی تقریر بڑی مؤثر رہی ہے. اگر آج کی ہم بات کریں, انہوں نے کہا کہ جو غلط سیاسی رویے ہیں ان کی وجہ سے آج سیاست کو گالی بنا دیا گیا ہے. حکومت کو بھی انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ آگ بجھانے کا کام کریں, اس وقت جو ماحول ہے اس کو بہتر بنانے کی ذمہ داری آپ کی ہے. اس کے علاوہ اپوزیشن کو بھی انہوں نے اشتعال انگیزی سے دور رہنے کی بات کی ہے, ان کو یہ مشورہ دیا ہے, اور پارلیمان اس کے اقدار کا خیال رکھنے کی ترغیب دی ہے. اس کا کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی ناہید, عمر میں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کم ہے, لیکن عمومی طور پر جب بھی وہ تقریر کرتے ہیں, اسپیشلی فلور آف دا ہاؤس جب وہ بولتے ہیں, تو بہت ہی ایک میچور اور بہت ہی ایک زیرک سیاستدان کے طور پر ہم ان کو دیکھ پاتے ہیں. ان کی بات اور ان کی تمام باتیں اس سے اتفاق ہے ہمیں, اور ان کی جو ترغیبات ہے اپوزیشن کے لیے اور حکومت کے لیے وہ انتہائی اہم ہے. اور ان کی پارٹی بھی, ان کا یہی کہنا تھا, چونکہ وہ اپنے پارٹی کے چیئرمین ہے, تو انہوں نے یہ یقین دہانی بھی کروائی ہے کہ سیاسی بخار کو اور سیاسی ٹیمپریچر کو کم کرنے میں پیپلز پارٹی اپنا کردار ادا کرے گی. اور ہم اس بات کا اس وقت کا منتظر ہے کہ پیپلز پارٹی اس حوالے سے عملی اقدامات میں بھی حکومت کا اور اسپیکر صاحب کا جو ہے عملی طور پر ان کا ساتھ بھی دے. آج تو فلور آف دا ہاؤس پہ پیپلز پارٹی نے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بالکل یقین دہانی کروائی ہے, لیکن اس سے بڑھ کر پیپلز پارٹی ملک کی ایک ملگیر جماعت ہے, اور پیپلز پارٹی کا اس سے زیادہ کردار بنتا ہے کہ وہ اپوزیشن کی جو جماعت ہے, اور چونکہ وہ براہ راست حکومت کی اتحادی تو ہے, لیکن چونکہ وہ کابینہ میں پیپلز پارٹی کی موجودگی نہیں ہے, تو وہ ایک پل کا کردار ادا کر سکتی ہے, اور وہ اپوزیشن اور حکومت کو ساتھ بٹانے میں ان کا بہت اہم کردار ہو سکتا ہے. آصف علی زرداری صاحب بھی مفاہمت کے بادشاہ کہلاتے ہیں, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی غور سے سنتے ہیں اپوزیشن اور حکومت کے دونوں اراکین, تو ان کی تقریر اہم بھی تھی اور ان کا کردار بھی اہم ہے. آغا صاحب جو فرما رہے تھے کہ اے پی سی جیسے اقدامات کی ضرورت ان کی نظر میں نہیں ہے, میں ان کا رسپیکٹ ہے, ریگارڈ ہے, ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, لیکن مکالمہ ہر جگہ پہ ہونا چاہیے, چاہے پارلیمان کے اندر ہو چاہے پارلیمان کے باہر ہو. مکالمہ جو ہے وہ ہمارے نجات کا رستہ ہے. لڑائی جھگڑا اور جارحانہ انداز جو ہے اس سے ہمارے سسٹم نے بہت زیادہ نقصانات اٹھائے ہیں. اس وقت بھی اگر ہم اس رویے کو ترک نہیں کریں گے اور ہم اسی طرح جارحانہ انداز میں ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے, تو میرے خیال میں اس سے ہمارے مسائل مزید گمبھیر ہوں گے. اے پی سی کے لیول پہ ہو, سیاسی جماعتوں کے لیول پہ ہو, پارلیمان کے اندر تو نو ڈاؤٹ وہاں پہ تو بہت زیادہ ضرورت ہے, اور وہ ہر جگہ پہ بات چیت ہونی چاہیے. اور اے پی سی اگر بالفرض ہو بھی جاتا ہے, اول تو بہت کم امکانات ہیں, ملک کی سیاست کو کچھ خاص عناصر نے اس قدر پراگندہ کر دیا ہے اور اس قدر شہرت زدہ کر دیا ہے کہ مجھے تو عن قریب کوئی اس قسم کا وسیع تر مکالمے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. لیکن اگر ہو جائے تو اس کو بھی پھر اگر پارلیمان میں پارلیمانی جماعتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق رائے ہو تو اس کو پھر قانون سازی کی شکل میں بھی لایا جا سکتا ہے. تو یہ ایک اچھا رد عمل سامنے آیا ہے, اسپیشلی جو آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کی, انہوں نے آئین کی پاسداری, پارلیمانی روایات کی پاسداری اور نئی آنے والے نسلوں کو ایک بہتر مثال دینے کی بات کی ہے. اور انہوں نے جو مہمانوں کی گیلری میں موجود طلبہ کا جو وفد تھا ان کی جانب اشارہ کیا کہ سیاست کو اس قدر کچھ عناصر نے بدنام کیا ہے کہ نوجوان نسل سیاست میں آنا ہی نہیں چاہتی. جو
ریاست کے لیے اور ہمارے سماج کے لیے انتہائی غیر مناسب اور انتہائی جو خطرناک بات ہو سکتی ہے. اگر نوجوان اس جانب نہیں آئیں گے اور ہم پرانے طرز عمل پہ چل کے اس پرانے طرز عمل کی سیاست سے ہم کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے, تو میرے خیال میں آنے والا وقت ہمارے لیے مزید مشکل ہوگا. ہمیں بہترین جو ہے مثالیں قائم کرنی ہوں گی, اور اسپیکر صاحب نے جس طرح کہا کہ باہر ہم اگر لڑے جھگڑے ایک دوسرے پہ سیاسی الزامات لگائے جلسے جلوس کرے, وہ اپنی جگہ پہ جمہوریت اور سیاست کا ایک حسن ہے, لیکن کم از کم پارلیمان کا تقدس کا خیال رکھا جائے. جس طرح قومی اسمبلی میں کچھ دن پہلے جو بدمزگی پیدا کی گئی, اور کل جس طرح سینٹ کے فلور پہ ایک معزز خاتون رکن نے جس انداز کا لب و لہجہ اختیار کیا کہ اسپیکر چیئرمین سینٹ کو ان کو 2 دن معطل کرنا پڑا, تو میرے خیال میں یہ ان سیاسی جماعتوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, ہمارے پارلیمانی نظام کے لیے بھی اچھا نہیں. ٹھیک ہے شہنیلا, ہم میثاق پارلیمان کی بات کر رہے ہیں. اوبویسلی اس میں ہمارا جو نظام ہے, پارلیمانی نظام اور پارلیمنٹ کا ادارہ, اس کی اقدار, یہ تمام تر چیزیں مضبوط ہوں گی. لیکن جو بات ہم پہلے کر رہے تھے, خواجہ آصف صاحب نے جو میثاق جمہوریت کی بات کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ نظر ثانی کر لیتے ہیں. عطا تارڑ صاحب نے بھی اس کی تائید کی ہے. کیا اس سے یہ ہمیں تاثر ملتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس میں شامل کرنے کی بات کی گئی ہے؟ اور دوسرا, یہ میثاق پارلیمان سے اور یہ جو بات کی ہے انہوں نے میثاق جمہوریت پہ نظر ثانی کی, تو اس سے مزید کوئی مکالمے کی گنجائش نکل سکتی ہے, مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں؟ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو بانی پی ٹی آئی جو ہیں, انہوں نے ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ کسی قسم کے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا کہ میں مذاکرات کا دروازہ بند کر رہا ہوں, لیکن حکومت کی طرف سے پھر بھی گنجائش اور لچک دکھائی جا رہی ہے. اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا؟ اچھا دیکھیں, جو مذاکرات کی دعوت ہے نا حکومت کی طرف سے پہلی دفعہ نہیں ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جب میاں نواز صاحب نے اپنی پارلیمانی جماعت سے بات کی تھی تو انہوں نے بھی اس وقت کہا کہ آپ جائیں دوسری جماعتوں سے جا کے بات کریں, ملک کے جو مسئلے ہیں اس میں ہم سب کو شامل ہونا چاہیے, سب جماعتوں کو شامل کرنا چاہیے. اسی طرح اگر پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو وہ تو ہمیشہ ہی مفاہمت کی بات کرتے ہیں, اور وہ ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنا چاہیے, کیونکہ پیپلز پارٹی نواز لیگ ہمیشہ پارلیمانی سیاست پہ یقین کرتے ہیں. 2002 میں دیکھ لیں کہ دونوں پارٹیوں کے جو لیڈر تھے وہ جلا وطن تھے, لیکن انہوں نے سپیس نہیں چھوڑی. ایک عامر کے تحت بھی انہوں نے الیکشن لڑا, کیونکہ بے نظیر بھٹو اس غلطی کو نہیں دہرانا چاہتے جو 1985 میں ان سے ہو چکی ہوئی تھی. پھر 2007 میں جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی, اس کے اندر کہا گیا جی بائیکاٹ کیا جائے گا اگر ایک عامر کے تحت ہمیں الیکشن لڑنے پڑے, تو بے نظیر صاحبہ نے نواز شریف صاحب کو کہا کہ ہمیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہے. پھر انہوں نے الیکشن لڑے, اور اس کے بعد ہمیں پھر دیکھتے جا رہے ہیں کہ کس طرح پارلیمانی نظام جو ہے وہ چل رہا ہے. ہمیں اس میں تسلسل نظر آ رہا ہے کہ حکومت اپنی مدتیں پوری کر رہی ہیں. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں نا بانی پی ٹی آئی کو, 2002 میں وہ پہلی دفعہ منتخب ہو کے آئے, کچھ عرصے کے بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا. 2007 میں انہوں نے بائیکاٹ کر دیا, الیکشن نہیں لڑا 2008 میں. 2013 میں منتخب ہو گئے, 2014 میں پھر استعفیٰ دے دیا. وہ تو یاز صادق صاحب نے ان کا قبول نہیں کیا تھا. پھر اس کے بعد جب آئینی طریقے سے ان کے خلاف عدم اعتماد آئی تو انہوں نے پھر استعفیٰ دے دیا. یعنی کہ وہ عوام کے ووٹوں کی بھی توہین کرتے تھے, وہ جو لوگ ان کو ووٹ دے کے بھیجتے تھے تو وہ اس کی توہین کرتے تھے, پارلیمنٹ کو سیریس لیتے ہی نہیں ہیں. تو بہت اچھی بات جو آج یہ ہے کہ حکومت نے پھر ان کو کہا ہے کہ آئیں بیٹھیں, مذاکرات ہی ہر مسئلے کا حل ہے. سیاستدان ہمیشہ مذاکرات کے ذریعے ہی معاملات کو حل کرتے ہیں. سیاستدان کبھی بھی کسی کے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہوتا کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے. تو اس میں تمام جماعتوں کو اب شامل ہونا ہوگا. بانی پی ٹی آئی کو اپنی سوچ تبدیل کرنی ہوگی. جو بیانات وہ دے رہے ہیں وہ افسوسناک ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, مکالمے کی گنجائش نکل سکتی ہے؟ دوسری طرف کوئی ایسی میچورٹی یا کوئی ہمیں نظر آئے گی اس قسم کی چیز کہ اس کو ویلکم کیا جائے, رسپونڈ کیا جائے؟ اور اوورآل جب ہم میثاق پارلیمان کی بات کر رہے ہیں تو اسے ورکنگ ریلیشن شپ بہت بہتر ہونے کی اس میں گنجائش موجود ہے, یہ بھی ایک پازیٹیو اس میں چیز ہے, تو شاید اس کا کوئی ہمیں نظر آئے. دیکھیں شکریہ ناہید. دیکھیں مجھے بھی ایک دو باتیں اور کرنی ہیں, لیکن آپ کے سوال پہ پہلے آتے ہیں. جی, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا مکالمے کی گنجائش, دراصل پی ٹی آئی کے اندر اور پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے اندر ایسا ایلیمنٹ موجود ہے جو اس طرح سے جیسے بانی پی ٹی آئی کٹی کر لیتے ہیں, وہ کٹی کرنے کے حق میں نہیں ہیں, اور وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور خود یہ جو گوہر صاحب ہیں, بیرسٹر گوہر, یہ خود ایک شائستہ آدمی ہیں, اور اگرچہ وہ سیاست میں نئے ہیں, اگرچہ ان کا یعنی کہ پرانی سٹینڈنگ نہیں ہے,
لیکن اس کے باوجود ان کی گفتگو میں میچورٹی نظر آتی ہے, ٹھیک. وہ بات آگے بڑھاتے نظر آتے ہیں. دیگر لوگوں کی بھی ایسی بات ہے, بہت ہوق نظر آتے ہیں عمر ایوب, لیکن مجھے ان سے بھی توقع ہے کہ وہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے پیچھے جو خرابی کی جڑ ہے وہ وہی ہے جو جب پیچھے سے کوڑا چلتا ہے احتساب کا اڈیالہ سے, تو پھر سارے کے سارے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. تو ایک پرابلم تو یہ ہے, تو یہ ایک رکاوٹ ہے. لیکن یہ جو آپ مکالمے کی بات کر رہی ہیں, تو یہ مکالمہ تو شروع ہو گیا نا. یعنی جب آپ میثاق پہ آ رہے ہیں, جب آپ پارلیمانی کمیٹی میں آ رہے ہیں, جب بلاول بھٹو نے کہا کہ بھائی انہوں نے جب کہا نا کہ ہم نہیں اب کسی کمیٹی میں بیٹھیں گے, کسی اس میں نہیں بیٹھیں گے, تو اس سے ایک تاثر پیدا ہوا کہ وہ بھاگ رہے ہیں سر ایوان سے. تو انہوں نے جب یہ کہا تو فوراً وضاحت کی بیرسٹر گور نے کہ نہیں ہم کہیں نہیں جا رہے, ہم صرف اپنے لوگوں کو ایوان میں لانے کی بات کر رہے ہیں. تو ان کے ہاں یہ خواہش موجود ہے, وہ یہ چاہیں گے, لیکن چونکہ پیچھے ریموٹ کنٹرول لیڈرشپ ہے تو اس وجہ سے خطرہ موجود ہے کہ یہ نہیں ہوگا. ایک بات اور, ابھی جب بات کی ہمارے ہارون صاحب نے, آغا صاحب نے, اور ایک نقطہ نظر پیش کیا صافی صاحب نے, اس میں یہ تھا ان کا ہر بات پارلیمنٹ میں کی جائے. تو صافی صاحب نے درست طور پہ کہا کہ نہیں, ہر جگہ پہ مکالمہ رہنا چاہیے. لیکن میرے خیال میں جو آغا ہارون صاحب بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ پرائم پوزیشن پارلیمنٹ کی ہے, تو بہت بہتر بات ہے کہ آپ ہر فیصلہ وہاں کریں. لیکن بعض اوقات آپ وہاں بات نہیں کر پاتے, تو پھر باہر سے آپ بات چلاتے ہیں. جیسے میثاق جمہوریت کو پارلیمنٹ میں تو نہیں ہوا, وہ تو لندن بیٹھ کے ہوا, باہر بات چیت ہوئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ہر چیز پارلیمنٹ میں طے ہو, لیکن اگر کہیں کوئی رکاوٹ آتی ہے تو باہر سے بھی آپ بیٹھ کے چیزیں اس پہ بات چیت کر سکتے ہیں. پارلیمنٹ میں نہیں ہوتی تو ان سے مذاکرات کے لیے تو آپ کو کانفرنس بلانے تو آپ کو کرنا تو پڑے گا, لیکن یہ اصولی طور پر پارلیمنٹ کو پرائم رکھنا بہت ضروری ہے. اس سے پارلیمنٹ مضبوط ہوگی. ایک بات اور بلاول صاحب کی کہنا چاہتا ہوں, وہ بہت رجسٹر ہونی چاہیے. آج انہوں نے ایک بات, یہ جب بات کر رہے تھے کمیٹی وغیرہ بنانے کی, اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ چند مہینے پہلے انفلیشن ریٹ کیا تھا, اور انہوں نے بتایا کہ آپ تقریباً 40-50 کے قریب تھے. آج آپ سنگل ڈیجٹ پر ہیں, 9 پوائنٹ سمتھنگ پر ہیں. تو یہ کریڈٹ ہے اس گورنمنٹ کا, تو اس گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ دیں. بلاول کی طرف سے یہ بات کہی جانے والی بہت اہم ہے, اور یہ میسج بھی ہے دیگر قوتوں کو جو اس ملک کو پرابلم پیدا کرنا چاہتی ہیں یا انتشار پیدا کر کے ترقی کا یہ سفر روکنا چاہتی ہے. ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس بات کو سمجھو, اس بات کا تعلق عوام کے مفاد سے ہے. ٹھیک ہے, جس کا جو کریڈٹ ہے وہ آپ کو دینا چاہیے, اور عوام کے مفاد کے خلاف جاؤ گے تو تمہارا اپنا نقصان ہے. ایک چیز ایڈ کر دوں مختصراً, بلاول بھٹو نے آج ایک اور بات کہی اپوزیشن کو کہ آپ اپنے بانی پی ٹی آئی کے مقدمات ہر فورم پہ جا کے لڑیں, لیکن پارلیمنٹ مت چھوڑ کے جائیں. تو یہ بھی پارلیمنٹ کی جو سپرمیسی کے اوپر ان کی جو بات ہے نا, قابل ستائش ہے. ٹھیک ہے آغا صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. بہت ساری ہم چیزیں جو ہیں وہ ریفر کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج جو تجاویز دی ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کوئی ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے, لیکن پارلیمانی ماحول جو ہے وہ خراب کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ پر عائد ہوتی ہے. اس کو درست کرنا پڑے گا, سب کو مل بیٹھنا پڑے گا, چھوڑ کر نہیں جانا اپنے پارلیمنٹ, یہاں بیٹھیں, بات کریں جو مسائل ہیں, تاکہ مل کر ان کا مسئلہ جو ہے اس کا حل کوئی ڈھونڈا جائے. اور آپ کو کیا لگتا ہے اس تجویز پر عمل کیا جائے گا, کیونکہ جو ماحول خراب ہو چکا ہے اب اس کو درست تو کرنا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے خمیر جو ہے وہ اینٹی پارلیمنٹیرین سسٹم ہے. جیسے میرے تمام دوستوں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ شاید اس پارٹی کو لے کے اس لیے آیا گیا تھا کہ پارلیمانی نظام کو ہم رول بیک کر کے گھر بھیج دیں اور یہاں پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ لے آئیں. لیکن اس میں بہت بری طرح ناکامی ہوئی ہے, اور میرا زیادہ خیال ہے کہ اب بہت سارا پانی پلوں سے اوپر سے بھی گزر چکا ہے. اور اب سچویشن یہ ہے کہ جو اس کو میں ایک نئی نیو جنریشن کہتا ہوں, جس میں ٹھیک ہے اولڈ گارڈز پی ٹی آئی کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو وہی مائنڈ سیٹ لے کر بیٹھے ہوں گے, میں یہ بھی مانتا ہوں. لیکن اس میں تھوڑا سا کیچ ہے, وہ یہ ہے کہ اب جو گوہر صاحب ہیں وہ بیسکلی امپاورڈ ہیں, وہ پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں, وہ ان کو راتوں رات نہیں ہٹایا جا سکتا ہے کیونکہ ان کی ایک پوزیشن اور ہے. اور وہ سارے لوگ, جیسے کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان میں زیادہ میجورٹی ان لوگوں کی ہے
جو پارلیمانی سسٹم پہ یقین رکھتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو پیچھے سے اگر پھر وہ ایک شخص جو اندر بیٹھا ہوا ہے وہ اپنا ٹویسٹ نہ کرے, ہو سکتا ہے, لیکن میں آج بہت پازیٹیو ہوں, میں بہت پریگمیٹک ہوں کہ میرے خیال میں پاکستان ایک آج کے دن 11 ستمبر کے دن, جیسے کہ میری بہن نے کہا تھا کہ آج قائد اعظم کا دن بھی ہے, ایک کراس روڈ سے گزر رہا ہے پاکستان, اور میں اس کو بہت پازیٹیولی لیتا ہوں. اب بات میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے, نوبڈی نوز, کیونکہ وہ بندہ تو یو ٹرن کسی وقت بھی لے سکتا ہے اور کوئی پارٹی کو اس کا سم ٹائم وہ سبجوگیٹ کرتا ہے پارٹی کو. لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ چیزیں بدلیں گی, اور اب جو یہ پارلیمان ہے, پارلیمان کے طور پہ ہی کام کرے گا. جیسا کہ دوستوں نے کہا ہے, جو لڑائی جھگڑا کرنا ہے پولیٹیکل ہوتا ہے وہ آپ باہر کریں, لیکن پارلیمنٹ میں سب اکٹھے ہوں, اس کو عزت دیں, احترام دیں, اور اس کے رولز جس کو کہتے ہیں نا اپنا پروسیجر اپنا رولز, اس کو فالو کریں گے. میرا ذاتی یہ خیال ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, بڑا اہم یہ ٹاپک تھا اور اس پہ کام ہونا بھی چاہیے, بات بھی ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں دوسری طرف پولیٹیکل سینیریو پر نظر دوڑائیں تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس وقت ہمیں ایک تصادم کی کیفیت نظر آ رہی ہے, جو ایجیٹیشنل پالیٹکس جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے, کیونکہ ایک طرف تو مذاکرات کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں, دوسرا ملک کی احتجاج کی کال دے دی گئی ہے کہ جمعے کے دن احتجاج ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ 21 ستمبر کا جلسہ بھی ہر حال میں ہوگا, ہر صورت میں وہ جلسہ ہوگا چاہے اجازت ملے یا نہ ملے. صافی صاحب, دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت پر اور اداروں پر؟ دیکھیے 5-6 مہینے بعد انہوں نے 8 ستمبر کو جا کے ایک ناکام جلسہ کیا, تو میرے خیال میں ان کا ایک دفعہ پھر لاہور میں جلسے پہ اصرار وہ سمجھ سے بالاتر ہے, اور جو پی ٹی آئی کی قیادت میں شامل جو لوگ ایسا چاہتے ہیں وہ اپنے کارکنوں کو اور جیل سے باہر لیڈرشپ کو مزید آزمائش میں ڈالنے کا ارتکاب کر رہے. ناکامی مزید ان کی ہوگی اور ان کے حصے میں مزید ذلت آئے گی سیاسی طور پر. میرے حساب سے تو بہتر تو یہ ہے کہ بات چیت کا عمل پارلیمان کا فورم بھی اسپیکر نے پی ٹی آئی کے لیے کھول دیا ہے, سینٹ میں بھی ان کو بات کرنے کی اجازت ہے, عدالتیں بھی ان کے لیے کھلی ہے, ان کے پاس اپنا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے. اب دیکھیں ان احتجاجوں کا سب سے بڑا مطالبہ کیا ہوتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے. تو آپ کے پاس عدالت کا فورم تو کسی نے آپ سے نہیں چینا ہے. اب تو سلمان اکرم راجہ جیسے ایک ملک کے بڑے قانوندان آپ کی پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہے, اور وہ تمام سیاسی معاملات کو بھی دیکھ رہے, قانونی اور آئینی معاملات بھی دیکھ رہے, اور یہ خوش قسمت قیدی ہے کہ ان کو ملک کے مائناز جو وکلاء ہے ان کی خدمات بلا معاوضہ ان کو دستیاب ہوتی ہے. تو جو قانونی لڑائی ہے وہ قانون کے میدان میں لڑے, جو پارلیمانی ان کی ذمہ داری ہے وہ پارلیمان کے اندر لڑے, اور جب حالات ٹھیک ہو این او سی لے کے قانون اور ضابطوں کو فالو کرے. تو یہ اس ملک میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جلسے جلوسوں پہ پابندی ہے. اسی لاہور میں مولانا فضل الرحمان صاحب پچھلے ہفتے جلسہ کر چکے ہیں. اپنی زلفوں والی سرکار کو تھوڑی سی وہ لگام اگر دے اور ان کی زبان کو اگر قابو کرنے کی کوئی گارنٹی دے دے تو میرے خیال میں ان کو اجازت بھی مل جائے گی, لاہور میں بھی ان کو اجازت مل جائے گی. اس سے آپ گارنٹی مانگ رہے ہیں, اس کی ضمانت کون دے؟ اس کی زبان پہ کون قابو کرے شرینا تصادم کی طرف کیوں جانا چاہ رہے ہیں, کیا آبجیکٹیوز ہیں, کیا حاصل کر پائیں گے؟ فرسٹریشن ہے ناہید. دیکھیں نا اس وقت بانی پی ٹی آئی جیل کے اندر ہے, 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جو آخری مراحل میں ہے, اور انہی کی طرف سے ڈیلے ہے نا, جو کراس ایگزامینیشن ان کے وکلا نے کرنا ہے وہ بار بار اس میں ڈیلے کریں کیونکہ ان کو پتہ ہے اس میں سزا ہو جائے گی. پھر اس کے بعد جو ایک ریٹائرڈ جنرل پکڑے گئے ہیں ان کے پاس سے جو ثبوت مل رہے ہیں وہ جو ثبوت زلفوں والی سرکار کو بھی دکھائے گئے ہیں, جو ابھی صافی صاحب نے کہا, تو وہ بھی کچھ ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے ہیں. تو یہ ایک فرسٹریشن ہے, اور یہ فرسٹریشن اور یہ جو ساری ہے نا وہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے ہے. وہ بار بار پریشر کریں اپنی جماعت کو کہ آپ جائیں, آپ اگریسو ہوں, آپ ایسی زبان استعمال کریں, آپ روڈ پہ رہیں, آپ دھرنے دیں. عوام ان کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت دفعہ دھرنوں کی, احتجاج کی انہوں نے کال دی ہے. ان سے زیادہ بہت بہتر احتجاج اور دھرنا جو تھا وہ تو جماعت اسلامی نے دے دیا تھا, اس میں ہمیں لوگ بھی نظر آ رہے تھے کیونکہ وہ عوامی
मफाद के लिए निकले थे, अवाम के लिए निकले थे। ये तो सिर्फ इनका तो एक ही एजेंडा कि बानी पीटीआई को रिहाया कर दे। भाई अगर आपने कुछ नहीं किया, आप समझते हैं कि वो मासूम है, तो जैसे आज बिलावल भुट्टो ने कहा था, आप अदालतों में जाएं, जाके उनके मुकदमे लड़े, आपको अदालतों से पहले भी रिलीफ मिला, अब भी आगे भी अगर आप मासूम होंगे आपको मिल जाएगा। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर बैठे और यहाँ पे बैठ के हमारे साथ बातचीत करें। तो आप पार्लियामेंट में बैठे हैं, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें, अगर आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो हल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर आप फिर रोड पे आएंगे, कानून को हाथ में लेंगे, तो फिर रियासत जो है वो अपनी रीट को लाजमी कायम करेगी। तो ये फ्रस्ट्रेशन है सिर्फ इसके पीछे। डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? और 8 सितंबर के जलसे से कुछ नहीं सीखा गया, मजीद तसादुम और इंतशार की बात की जा रही है? देखिए ना, अगर कुछ सीखा होता 8 सितंबर के जलसे से, या वैसे अमूमी तौर पे हालात से सीखा होता, तो ये बात आती कि मैं आज से सबके साथ गुफ्तगू के दरवाजे बंद कर रहा हूँ। तो मतलब क्या है? मैं अभी थोड़ी देर पहले कह चुका हूँ, मतलब इंतशार है। और इंतशार क्यों है? इसलिए कि इदारे कमज़ोर हो जाएं। इदारे क्यों कमज़ोर हो जाएं? मैं आपके इसी प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि उसके मकासद हैं। वो आपको डिफ़ॉल्ट कराना चाहते हैं, वो आपको आपके आइन को नाकाम कराना चाहते हैं, वो आपके एटमी प्रोग्राम को बेचना चाहते हैं, वो आपसे इसराइल तस्लीम कराना चाहते हैं, कश्मीर का वो सौदा कर चुके हैं। और ये तो सबूत मौजूद हैं कि इस सारे अमल में उन्होंने सहूलत कारी की। तो ये सारा एजेंडा है, उस एजेंडे के लिए सवाए इंतशार के कुछ दस्याब नहीं है। अब ये इम्तहान है पीटीआई के डव्स का और हॉक्स का कि वो इसमें सलामती का रास्ता इख्तियार करते हैं, पाकिस्तान के हक में जाते हैं, या फिर वो उस हिकमत अमली को इख्तियार करते हैं जिसकी हमें बाज़गश सुनाई दी कि मैं आज से सबके लिए दरवाजे बंद कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, आगा इकरार हारून साहब, आपकी क्या राय है? तसादुम की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है और प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि शायद हुकूमत या इदारे इन चीज़ों से प्रेशर में आ जाएं, तो क्या लग रहा है आपको आगे क्या होने जा रहा है? बिल्कुल यही कोशिश है, लेकिन मुझे यकीन है और यानी कि मैं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि कोई अदारा किसी प्रेशर में नहीं आएगा। जो शख्स जेल के अंदर है उसको अब दीवार पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि अब वो एक ऐसे केस में वो जो एक साहब ऑलरेडी तहवील में है फ़ौज की, उन्होंने जितनी स्टेटमेंट्स दे दी हैं वो काफ़ी है ये उसको इसमें ट्रैक डाउन करने के लिए कि उस म्यूटनी में कौन कौन शामिल था। उससे वो डर रहा है, उससे वो खौफजदा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर उस केसेस में वो ऐसे उसको मोहब्बतें नहीं मिलेंगी कि अगर उसे कोई जुर्म अभी करता भी नहीं था तो बेल पहले मिल जाती थी। अब वो सिचुएशन वो उसके लिए नहीं रहेगी, वो इसलिए इंतहाई खौफ का शिकार है और उसको आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा है। वो तो चाहता है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, वो तो चाहता है कि खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान में क्यास हो, अनारकी हो, और उसका प्लान ही यही है और उससे वो फ़ायदा उठाए, क्योंकि जब भी क्यास और अनारकी होती है अदारे कमज़ोर हो जाते हैं या कम से कम प्रेशर में आ जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आगा इकरार हारून साहब, रशीद साफ़ी साहब, शनीला अमार साहिबा, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब मेरे साथ मौजूद थे। पॉलिटिकल सिनेरियो पे इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। मिसाक पार्लिमान एक बहुत अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान में होने जा रही है और हम यकीन रखते हैं कि ये मामला आगे बढ़ेगा और पार्लियामेंट मज़ीद मजबूत होगी, उसके वक़ार में इजाफा होगा, उसके तकरीब में इजाफा होगा। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाई चौधरी को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।